सरहद के उस पार में खुशामदीद, स्वागत। अफगानिस्तान को लेकर हमारे खित्ते में हालात बहुत तेजी से बदल रहे हैं। इसमें एक नई पेशरफ्त हुई है। हाल ही में मुल्ला बरादर, जो कि अफगान तालिबान के एक लीडर हैं, वो अपने 9 मेंबर का डेलीगेशन लेकर चाइना के टिंजियान शहर पहुंचे। बड़ा ही गर्मजोशी से उनका इस्तकबाल हुआ। टिंजियान में ये जो मीटिंग हुई है अफगान तालिबान और चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वैंग यी के दरमियान, इसे चाइना की इनविटेशन पर रखा गया था, ऐसा कहना है तालिबान के स्पोक्स पर्सन मोहम्मद नईम का। मीटिंग बहुत ही ज्यादा कामयाब रही, ऐसा बताया जा रहा है इंटरनेशनल मीडिया में। पाकिस्तानी अथॉरिटीज के लिए ये एक बहुत ही अच्छी खबर है, क्योंकि अब उन्हें इस पूरे इशू के अंदर एक बहुत बड़ी सुपर पावर चाइना का भी सपोर्ट मिल गया है अफगान तालिबान को बैक करने में। चाइना का इस पूरे रीजन में क्या इंटरेस्ट है ये तो हम सब जानते हैं। वो अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को सेंट्रल एशिया से लेके और पूरी दुनिया में यूरोप तक लेकर जाना चाहते हैं। अगर आपको याद हो, आज से 2-3 साल पहले एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई थी जिसमें प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने दुनिया के 122 ममालिक को चाइना में बुलाया, उन्हें दावत दी कि वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा बने। उनका $5 ट्रिलियन से ज्यादा पैसा अमेरिकन सेंट्रल बैंक में पड़ा था, जिस पे उन्हें कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं मिल रहा था। इसलिए चाइना ने सोचा कि अपने गुड्स को दुनिया में पहुंचाने के लिए तो वो रोड्स, रेलवे का एक ऐसा जाल बिछाएंगे जिससे कि आने वाले वक्त में चाइनीज इकोनॉमी को नई नई मार्केट मिले और उनकी मईशत आगे बढ़े। चाइना का क्या और इंटरेस्ट है? वो चाहते हैं कि अफगान तालिबान उनके लिए ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट को कंट्रोल करे, जो कि चाइना की नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है। ये तमाम डेवलपमेंट्स भारत में भी बड़ी गौर से देखी जा रही हैं। आई एम श्योर इंडिया भी सोच रहा होगा कि हमारे लिए पाकिस्तान क्या एक कम वहां पर राइवल था अफगानिस्तान में, जो कि चाइना भी अब ओपन में आ गया है। जानने वालों को इसमें कोई हैरानी नहीं हुई। आज से 2 साल पहले भी चाइना ने इस तरह की एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की थी। तो आज हम प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे कि अफगान तालिबान का चाइना के साथ में यूं मिल जाना और उनसे एक लेजिटिमेसी सीख करना, अगर वो कल को हुकूमत में आते हैं तो इसका हमारे खित्ते पे क्या असरात होंगे, भारत के लिए क्या चैलेंजेस हैं, और उसके साथ साथ हमारा ये जो पूरा रीजन है ये आने वाले वक्त में कैसे बदल जाएगा। हमें ज्वाइन किया है बैरिस्टर हामिद बाशानी साहब ने। आपका प्रोग्राम में खैर मकदम है बाशानी साहब। शुक्रिया जनाब, थैंक यू। बाशानी साहब, आपने इन तमाम डेवलपमेंट्स को देखा, उनके बारे में पढ़ा, आप क्या समझते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है अफगान तालिबान की चाइना के साथ इस मीटिंग में? देखें जी, इसकी बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस है जो गिवन सिचुएशन है, और डेफिनेटली ये मीटिंग जो है ये कोई अचानक या आउट ऑफ ब्लू नहीं हुई है, बल्कि इसके लिए बहुत पहले से जो है वो ग्राउंड हमवार हो रहे हुए होंगे। डेफिनेटली जो कम्युनिकेशन है दोनों तरफ से वो हो रही थी, बहुत अरसे से हो रही थी। एक चीज़ हम देख रहे हैं गुज़श्ता तकरीबन जो है वो चंद माह से कि तालिबान की जो डिप्लोमेसी है वो एक कामयाब तरीके से आगे बढ़ते जा रहे हैं। यानी सिर्फ यही नहीं कि वो ऑन ग्राउंड उनकी जो फतूआत हैं या उनके जो कब्ज़ा है मुख्तलिफ प्रोविंसेस पे या मुख्तलिफ इम्पॉर्टेंट जो प्रोविंस के हेडकोार्टर्स हैं, बल्कि उनके डिप्लोमेसी के हवाले से भी उन्होंने कामयाबी से जो रेलिवेंट फोर्सेस हैं उनको अपने अपने तौर पे उनका इंटरेस्ट जो है उसको पूरे तरीके से समझा है और उसके मुताबिक इन सब को वो डील कर रहे हैं। मसलन पाकिस्तान को वो ये यकीन दिलाने में कामयाब हो गए हैं, जिसके लिए उन्होंने कुछ प्रैक्टिकल इक़दाम भी किए और कुछ थ्योरेटिकली भी बताया कि अगर अफ़गानिस्तान में तालिबान आ जाते हैं तो पाकिस्तान का वहाँ पे इंटरेस्ट जो है वो 100% महफूज हो जाता है, और उसमें जो इंडियन इंटरेस्ट है
اسپیسیفکلی ان ریگارڈس ٹو پاکستانی کنسرن، اس کی وہ ٹیک کیئر کریں گے، جس کا مطلب یہ ہے کہ افغانستان کے اندر انڈیا کے جو انفراسٹرکچر ہے، جو انویسٹمنٹ ہے، اور جو کلوز ریلیشن شپ ہے افغان اداروں کے ساتھ، سیکیورٹی فورسز کے ساتھ اور ٹریننگز وغیرہ کے حوالے سے، اس کو کنٹرول کیا جائے گا۔ اس کی میں مثال آپ کو دیتا ہوں کہ انہوں نے ریپیٹڈلی یہ بیانات دیے ہیں مختلف سطح کے جو ان کے ملا ہیں، جن کو ملا کے خطاب دیتے ہیں، لیکن جو ان کے عہدیدار ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم افغانستان کو کسی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے، جو ریپیٹڈلی انہوں نے کیا۔ پھر جب یہ بات عام ہوئی کہ جو انڈیا کا انفراسٹرکچر تھا، یہ جو ضلع تھے جن پہ انہوں نے قبضہ کیا، تو انہوں نے ٹیک اوور کر دیا، اور بعض عمارتیں بھی انہوں نے ڈیمیج کی یا ڈسمنٹل کی وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ آپ دیکھ لیں کہ ایک جو ہے پاکستان کے ساتھ جو ان کا انٹرسٹ تھا، اس کو انہوں نے وہی زبان بولی اور وہی لائن اختیار کی، ڈپلومیٹک راستہ اختیار کیا، جو پاکستان کو ان کی حمایت میں خوش کر سکتا تھا یا ان کی حمایت بنا سکتا تھا۔ اسی طریقے سے انہوں نے روس کو بھی یقین دلایا، جو روس کا وہاں پہ انٹرسٹ ہے سینٹرل ایشین ریاستوں کے حوالے سے۔ روس کا جو سب سے بڑا انٹرسٹ ایک تو یہ ہے کہ یہ جو فنڈامنٹلزم ہے، اس کو پروموٹ نہیں کیا جائے گا ان ریاستوں میں جہاں پہ روس اس وقت انٹرسٹڈ ہے، جس میں تاجکستان ہے یا قزاقستان ہے، یا جتنی یہ بارڈر ریاستیں ہیں جو روس کے ساتھ ان کو جوڑتی ہیں۔ چونکہ مین کنسرن ان کا یہی تھا کہ سینٹرل ایشیا میں اسلامک فنڈامنٹلزم کو پروموٹ کرنے کا ایسا نہ ہو کہ طالبان کی وجہ سے راستہ کھلے، جو کہ طالبان نے روسی جو خفیہ ایجنسیز پلس پالیٹیشنز کو اوپنلی اور بیانات کے ذریعے ریپیٹڈلی کہا کہ ایسا نہیں ہوگا، جو کہ بالکل ایک سملر لائن پہ تھا جو پاکستان کے ساتھ انہوں نے کیا۔ اس کے بعد چائنا کے حوالے سے یہ بہت پہلے چائنا کو یقین دلا چکے ہیں کہ یہ جو ترکستان اور چین کے اندر جو ڈیفرنٹ، مثلا ویگوار کے حوالے سے بھی جو تحریک چل رہی ہے، ظاہر ہے ان کا کنیکشن مسلمان سے جب بنتا ہے، تو جب مسلمان سے بنے گا تو طالبان کے ساتھ ڈیفینیٹلی جو ان کی ریجنل پراکسیمیٹی ہے اور جو ان کے فنڈامنٹلسٹک قسم کے آئیڈیالوجیکل بیسز ہیں، ان کو سامنے رکھتے ہوئے ڈیفینیٹلی چین کا یہ کنسرن ضرور بنتا ہے کہ اتنا بڑا چین کا یہ علاقہ جو افغانستان کے ساتھ جڑتا ہے، قریب آتا ہے، اگر اس میں یہ طالبان مداخلت کرتے ہیں تو چین کے لیے اگرچہ یہ کوئی بہت بڑا پرابلم نہیں، لیکن ڈیفینیٹلی چین کے لیے چھوٹے سے چھوٹا پرابلم بھی ان معنوں میں ایک بہت بڑا پرابلم ہے، چونکہ کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کا ایسے گراؤنڈز پہ جہاں پہ کوئی آئیڈیالوجیکل لڑائی کھڑی ہو سکتی ہو یا ایتھنک بنیادوں پہ یا نیشنلسٹ بنیادوں پہ کھڑی ہو سکتی ہے، اس کے بارے میں بڑے سینسیٹیو ہے، چونکہ وہ مختلف دیگر کاموں کے تجربات سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، جس میں سوویت یونین بھی شامل ہے، تو اس میں وہ بڑے حساس ہیں۔ تو اس لیے طالبان نے بہت پہلے ان کو ریپیٹڈلی یقین دلایا تھا، اور اس یقین کے نتیجے میں یہ جو میٹنگ ہو رہی ہے، چین نے اس کو بائی کیا، اور چین کے لیے اسلامک فنڈامنٹلسٹ فورسز کے ساتھ ڈیل کرنے کا یہ کوئی پہلا تجربہ نہیں ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ چین کا ایک طویل تجربہ ہے ان فورسز کو نہ صرف ان کے ساتھ کمیونیکیشن کا، بلکہ ان کو انٹرنیشنلی پروٹیکٹ کرنے کے حوالے سے بھی چین نے کئی دفعہ ایکسٹرا قسم کے اقدامات بھی کیے ہیں۔ فار ایگزامپل آپ دیکھیں، جب وہ یونائٹڈ نیشن میں پاکستان کے کچھ جو وانٹیڈ جو فنڈامنٹلسٹ ایکسٹریمسٹ ٹیررسٹ کے لوگ تھے، ان کو بچانے کے لیے چین نے کئی دفعہ جو ہے وہ ویٹو کیا، اور یہ بات ایک طریقے سے اسکینڈلائز ہوئی ایون کمیونسٹ پارٹی آف چین کے اندر، اور خود چینی جو دانشوروں کے اندر یہ ایک بڑی کنٹراورسی بن گئی تھی کہ چین اس سلسلے میں جو ہے وہ لیمٹ کراس کر رہا ہے۔ لیکن یہ چین کا چونکہ تجربہ ان لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنے کا ہے، اور یہ گیو اور ٹیک کی بنیاد پہ ہے کہ ان ریٹرن چینی جو فنڈامنٹلسٹ فورسز ہیں، یہ چین کے اندر جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے جو ریلیجن کی بنیاد پہ، اس کے خلاف یہ کوئی بہت بڑا سٹینڈ نہیں لیں گے، جو کہ اگر یہ لیتے ہیں تو ایک بڑا پرابلم جو ہے وہ بن سکتا ہے۔
تو یہ سارے فیکٹرز اگر آپ جوڑیں تو آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ گزشتہ دنوں جو چین کی کمیونسٹ پارٹی آف چائنا نے جو وہاں پہ ایک کانفرنس کی ہے، اس نے آلموسٹ 500 پارٹیز کو بلایا، جس میں آل کائنڈ آف پارٹیز تھی، جس میں لبرل بھی تھی، ڈیموکریٹک بھی تھی، اس میں کمیونسٹ پارٹیز بھی تھی، لائک کمیونسٹ پارٹی آف کیوبا ہو گئی، اس میں مزدور کسان پارٹیاں تھی، اس میں آل کائنڈ آف شیڈز آف لائف سے انہوں نے بلایا جو سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن پاکستان سے جو انہوں نے لوگوں کو بلایا، دیٹ واز ویری ویری انٹرسٹنگ، کیونکہ اس میں ایک تو پارٹیاں جو بڑی 3-4 پارٹیاں ہیں، مسلم لیگ ہے یا پیپلز پارٹی وغیرہ ہے، ان کے علاوہ اس نے جو موسٹ وہاں کی ریلیجسلی موٹیویٹڈ قسم کی فنڈامنٹلسٹ پارٹیز ہیں ان کو بھی نہیں چھوڑا، جس میں کہ اگر جمعیت علماء اسلام کو اب ریلیجسلی فنڈامنٹلسٹ نہ بھی کہیں تو جماعت اسلامی جو ہے ان کو باقاعدہ خطاب کا موقع دیا گیا۔ اور اس موقع پہ جب یہ چیزیں ڈسکس ہوئی تو یہ بڑا ایک انٹرسٹنگ ٹاپک بنا کہ یہ تو کوئی نئی بات ہے ہی نہیں۔ کچھ لوگوں نے جب یہ سوال اٹھایا چینی دانشوروں کے ساتھ یا پروفیسروں کے ساتھ کہ یہ آپ کیسے کر سکتے ہیں کہ ایسی پارٹیز جن کو خود پاکستان اپنے ٹیبل پہ بٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے ان حالات میں، ان کو آپ اس طرح کی کانفرنس میں دعوت دے کے تو لیجیٹیمیسی بھی دیتے ہیں اور ان کے خیالات بھی شیئر کرتے ہیں آپ شرکاء کے ساتھ۔ تو اس کا جو ہے انہوں نے مطلب ظاہر ہے کہ کوئی واضح جواب نہیں دیا، لیکن انہوں نے جس کا جو بھی ایکسپلینیشن دی وہ یہ تھی کہ ان لوگوں کے ساتھ تو ان کے دور دور کے پرانے رشتے ہیں۔ وہ تو تب بات کھلی کہ 90s میں جو ہے یہ لوگ چین کا دورہ کر چکے ہیں، جس میں جماعت اسلامی جیسی اسلامک فنڈامنٹلسٹ فورس ہی کہوں گا میں اس کا ہیڈ اور جمعیت علماء اسلام کا ہیڈ بھی شامل تھا، جنہوں نے چین کے دورے کیے اور وہاں جا کے تو انہوں نے چینی سسٹم کو اور چینی لیڈرشپ کی لیجیٹیمیسی کو اوپنلی جو ہے وہ اسلامک نقطہ نظر سے جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی، جو کہ پاکستان میں ایک بڑا لطیفہ بنا کہ پاکستان کے کلیرکس کا پرابلم یہ ہے کہ انڈیا میں ان کو سیکولرزم کے لیے جان دیتے ہیں اور پاکستان میں سیکولرزم کے خلاف جان دیتے ہیں۔ اب چین میں جو ہے وہ کمیونزم کو انہوں نے یا سوشلزم جو بھی سو کالڈ مارکسسٹ تھیوری کی بنیاد پہ وہاں پہ ایک آج پاچ قائم ہے، اس کو انہوں نے دنیا کا بہترین نظام جو ہے وہ ڈکلیئر کر دیا۔ پاکستان میں اگر کوئی سوشلزم کے نام لے تو اس کی زبان کھینچنے کی یہ بات کرتے ہیں۔ مولانا مودودی کا یہ بڑا مشہور ڈائلاگ ہے، جب وہ امریکہ سے علاج کرا کے واپس آئے تھے تو انہوں نے اعلان کیا تھا لاہور کی گلیوں میں کہ اگر سوشلزم کا نام لیتے ہوئے کوئی ملتا ہے تو اس کی ٹانگیں توڑ دو یا زبان کھینچ دو۔ حالانکہ عام حالات میں وہ اس طرح کی زبان استعمال نہیں کرتے تھے۔ تو اس ہسٹری کو دیکھتے ہوئے آپ اگر دیکھیں تو دیر از نتھنگ نیو اباؤٹ جو ہے وہ چین کے ساتھ ان کے اس تعلق کا، اور ظاہر ہے اسی کے نتیجے میں طالبان کمفرٹیبل فیل کر رہے ہیں چین کے ساتھ، اور آن دا کانٹریری جو وہاں پہ گورنمنٹ انسٹالڈ ہے اس کو اتنی اہمیت نہیں دی جا رہی یا اس کو اتنا زیادہ جو ہے وہ سنا نہیں جا رہا جتنا طالبان کو سنا جا رہا ہے۔ جو بدلتے ہوئے حالات کو آپ نے یہ کہا کہ جس میں طالبان کی ایک نئی شکل بن رہی ہے، اس میں آپ دیکھیں پاکستان اب یہ اس بات پہ انسسٹ کر رہا ہے کہ افغانستان میں ایک ریکنسائل قسم کی جو ہے وہ غیر جانبدار حکومت بنائی جائے جس میں طالبان کو ان کا شیئر دیا جائے۔ یہ باقاعدہ ان کا ایک مطالبہ بن گیا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس مطالبے میں چین بھی شامل ہے، اور بلکہ چین کی رضامندی اور چین سے کنسلٹ کیے بغیر کوئی بھی مطالبہ جو ہے وہ پاکستان کی طرف سے آگے نہیں بڑھتا ہے۔ تو اس حوالے سے آپ اس کو ایک ٹرائیکا کہہ سکتے ہیں، طالبان، چین اور پاکستان، اور ایونچولی اس میں ایران بھی شامل ہو سکتا ہے چونکہ ان کے انٹرسٹ بھی کچھ اس طرح کے ہیں۔ تو اس لیے یہ جہاں تک لیجیٹیمیسی کی بات ہے، ٹو ٹیل یو دا ٹروتھ، طالبان کو لیجیٹیمیسی کی تلاش بھی نہیں ہے۔ طالبان نے پہلے وہاں پہ جو حکومت قائم کی تھی آپ کو یاد ہوگا، وہ حکومت جو ہے اس کو صرف 2-3 ملکوں نے جو ہے تسلیم کیا تھا، لیکن انہوں نے لمبا عرصہ جو ہے وہ نکال دیا تھا۔ اب بھی انہوں نے جو سیٹنگ شروع کر دی ہے اس کی میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں کہ انہوں نے سارے جو پورٹ آف انٹری ہیں اور جو پورٹ آف ٹریڈ ہیں ان پہ قبضہ کر لیا۔ اب ان پہ قبضہ کرنے کی وجہ سے ان کا پاکستان کے ساتھ، تاجکستان کے ساتھ، اس طرح ایران کے ساتھ ایک طرح کا جو ہے وہ تجارت کھل گئی جس پہ وہ ٹیکس لگا رہے ہیں۔
تو ایک طریقے سے تو آن گراؤنڈ ان کی ایک حکومت تو قائم ہو گئی، چونکہ اس کا دوسرا مطلب ہے پاکستان نے طالبان کو تسلیم کر لیا۔ میں انٹرنیشنل لا کا بڑا کین قسم کا اسٹوڈنٹ ہوں، اس کی اگر نیٹی گریٹی میں آپ جائیں تو آڈینس کے لیے بڑی بھاری بوجھل ڈسکشن بن جاتی ہے، لیکن اس کا سادہ ترجمہ یہ ہے کہ جب آپ انٹرنیشنل جو اس طرح کی سچویشن میں کسی اتھارٹی کو تسلیم کر لیتے ہیں جو ڈی فیکٹو اتھارٹی، اور اس کے ساتھ ڈیل کرنا شروع ہو جاتے ہیں، اس کے ساتھ آپ تجارت شروع کر دیتے ہیں اور اپنے سامان پہ اس کو ٹیکس اور کسٹم لگانے کی اجازت دے دیتے ہیں، تو انٹرنیشنل لا میں جو کسٹمری لا ہے اور بائنڈنگ ہے ایک طریقے سے، اس میں آپ نے گویا اس کو تسلیم کر لیا ڈی فیکٹو۔ بے شک ڈی جورے اس کی ایگزسٹنس نہ بھی آپ کر سکیں فار سم لیگل ریزنس، لیکن ڈی فیکٹو جو ہے آپ نے تسلیم کر لیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹرائیکا ہے، اور یہ ٹرائیکا ایک متبادل راستے کے ذریعے انٹرنیشنل برادری کو جو ہے وہ بائی پاس کر کے، تو ایک متبادل راستے کے ذریعے طالبان کی حکومت جو ہے اس کو لیجیٹیمائز کر رہا ہے، وچ از ویری اوپن سیکرٹ، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں۔ جی، اس میں کوئی شک نہیں ہے بشانی صاحب کہ ڈھکا چھپا تو اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک سچ یہ بھی ہے کہ طالبان کو لیجیٹیمیسی اسی دن مل گئی تھی جب انہوں نے امریکہ کے ساتھ ایک ڈیل کی تھی۔ آپ ڈیل کسی ایسی قوت کے ساتھ ہی کرتے ہیں کہ جو کہ ایک پارٹی ہو ڈسپیوٹ میں۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ بھارت کے لیے آنے والا وقت کیسا ہوگا؟ آپ نے ایران کی بات کی، تو ایران میں بھارت کی لیوریج یہ تھی کہ جی ہم وہاں پر چابہار پورٹ کو ڈیولپ کر رہے تھے اور ہماری بڑی اچھی وہاں پہ گڈ ول تھی، لیکن جب چائنا نے ان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا اور چائنا نے $500 بلین کی انویسٹمنٹس ایران کو دی، جو کہ انڈین جی ڈی پی کا آلموسٹ 20% بنتا ہے، ایران جیسے ملک کے لیے تو یہ بہت بڑی رقم ہے۔ ایک ایسا ملک جو پچھلے 40 سالوں سے آلموسٹ سینکشنز میں ہے، اس کے لیے تو یہ کسی وردان سے کم نہیں ہے۔ تو پاکستان پہلے سے چائنا کے ساتھ ہے، افغان طالبان کی شکل میں ہم یہ بھی مانیں کہ افغانستان بھی چائنا کے پاس ہی چلا گیا ہے، ایران بھی انہی کے ساتھ ہے، تاجکستان کے ساتھ ان کے تعلقات بڑے اچھے ہیں۔ اگر ان کے تعلقات اس ریجن میں کسی کے ساتھ خراب ہیں تو وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ اس میں ایک مثبت بات یہ ہے کہ ہماری ٹریڈ ابھی بھی بدستور جاری ہے۔ ادر دین دیٹ، بھارت اور چین کے تعلقات پچھلے 2 سال سے بہت زیادہ خراب ہیں اور مزید خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بھارت آج کہاں کھڑا ہے؟ بھارت نے کوشش تو بہت کی ہے کہ وہ بھی افغان طالبان کے ساتھ مذاکرات کرے، میٹنگز بھی ہوئی 1-2، مگر آپ کو لگ رہا ہے کہیں پہ کہ بھارت کو وہاں پر کچھ سٹیک رہے گا، اور وہ اگر ہوگا تو کس شکل میں ہوگا؟ دیکھیں جی، جو طالبان کی فوری ضرورت ہے نا، اس میں بھارت فٹ نہیں ہوتا۔ ان کی فوری ضرورت دوسری طرح کی ہے۔ فوری ضرورت ان کی یہ ہے کہ وہ جو ان کی پریکٹیکل ایگزسٹنس ہے، ان میں ان کے لیے کیا جو ہے وہ ملک، کون سے ملک جو ہیں وہ مفید ہیں، اور اس میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی جو ایگزسٹنس ہے، فار ایگزامپل اگر جو کابل میں گورنمنٹ ہے اشرف غنی کی قیادت میں، اس کو ڈسمنٹل اگر نہیں بھی کیا جا سکتا، تو اس کی موجودگی میں اگر طالبان نے جو ہے وہ 2-3 سال تک وہاں پہ اپنا رول چلانا ہے، جس کے چانسز موجود ہیں، یہ میں آپ کو بتا دوں، تو اس صورت میں ان کی فوری ضرورتیں جو ہیں وہ یہ ہیں کہ ان کی جو سامان ہے اور افرادی قوت کا آمد و رفت ہے، جو پریکٹیکل لاجسٹکس ہیں، وہ ان کے لیے زیادہ ضروری ہیں۔ انڈیا کے ساتھ تو ایک لانگ ٹرم قسم کا ایک چیز حکومت چلا رہی تھی نا، کہ انڈیا میں ٹیکنالوجیکلی یا جو ہے وہ ٹریننگ وغیرہ یا تعلیم کے حوالے سے مدد کرے گا، وہ تو ایک سلو پروسیس میں کسی ملک کو ڈیولپ کرنے کی باتیں ہوتی ہیں۔ طالبان کا مسئلہ تو فوری طور پہ اپنے پاؤں زمین پہ رکھنا اور ایگزسٹ کرنا ہے، جس میں ظاہر ہے کہ ان کا ڈیپینڈنسی پاکستان پہ بنتی ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ ابھی انہوں نے جو بارڈر کا وہ تجارت شروع کی اور پاکستان نے ٹیکنیکلی اس کو مان لیا اور انہوں نے اپنے لوگوں کو، ٹرکوں کو جانے دیا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ وہاں سے اگر 50,000 ٹرک جو ہے اگر گزرتا ہے، یا اتنی بڑی تعداد میں لوگ آتے جاتے ہیں 50,000 کی تعداد میں،
تو یہ ایک بہت بڑا ٹریڈ والیوم ہے ایک ایسی حکومت کے لیے جو انٹرنیشنلی ریکگنائز نہیں ہے، یا جو پورے طریقے سے جس کا جو ہے وہ ملک پہ عملداری نہیں ہے. تو اس حوالے سے ان کو میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں کہ پچھلے مہینے ہی جو پاکستان افغانستان ٹریڈ جس کے اوپر طالبان کا قبضہ رہا ہے، افغان گورنمنٹ کو $33 ملین کا لاس ہوا ہے. اگر آپ کسی گورنمنٹ کی سپلائی لائن ہوتی ہیں، وہ جس سے ٹیکس ان کا بنتا ہے سارا، اگر آپ بارڈر کراسنگز پہ قبضہ کر لیتے ہیں تو جو حکومت بیچ میں بیٹھی ہے ان کی تو سپلائی چین ہی ڈرین آؤٹ ہو جاتی ہے، ان کے ریونیو کے سورسز ختم ہو جاتے ہیں. تو وہ کب تک اپنی پوزیشن کو برقرار رکھ سکتے ہیں؟ ایونچولی ان کے لیے سروائیو کرنا بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے. ڈیفینیٹلی، چونکہ افغانستان کی حکومت کے ذرائع بھی محدود ہیں، اور ان میں سے یہ ٹریڈ جو ہے، اور اسپیشلی اکراس دا بارڈر ٹریڈ، افغانستان لینڈ لاک کنٹری ہے اور ہیویلی ڈیپینڈ کرتی ہے پاکستان پہ. اور یہ جتنا ٹریڈ سمندر کے ذریعے ان کا انٹرنیشنلی ہوتا ہے، پاکستان سے ہو کے گزرتا ہے، اس کو اگر وہ ری چینل کر دیتے ہیں طالبان کی طرف، تو حکومت تو ڈیفینیٹلی، یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے کہ وہ بے دست و پا ہو جاتی ہے. یہی سچویشن تاجکستان کی طرف بھی ہے، جو ان کا دوسرا جو روٹ بنتا ہے. تو اس حوالے سے انڈیا ان کا ایک ڈیفینیٹلی، ظاہر ہے انڈیا ریجن کی ایک بڑی پاور ہے اور ان کے بڑے کام آ سکتی ہے، لیکن اس کے لیے خاص قسم کے ماحول کی ضرورت ہے. اور وہ ماحول یہ ہے کہ جس میں ملک پرامن ہو، تو اس میں آپ کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس میں پھر آپ کو ٹیکنیکل نو ہاؤ کی ضرورت ہوتی ہے، کہ آپ نے انڈین انجینئر بلا لیے، ڈیولپر بلا لیے، انویسٹر بلا لیے، تو وہ کہانی تو بند ہو جائے گی. فی الحال افغانستان میں نہ کوئی ڈیولپمنٹ ہوگی اور نہ کوئی انویسٹمنٹ ہوگی. اب تو وہاں پہ لڑائی کا ایک زمانہ چل رہا ہے. تو اس میں پھر ان کو اس طرح کے ملکوں کی مدد کی ضرورت ہوگی جس میں پاکستان سر فہرست ہے. پاکستان طالبان کو ایک ایکسٹرا مائل پہ جا کے، جس طرح کہ انہوں نے 90s میں کیا تھا، 92 93 میں، ان کو مدد فراہم کر سکتا ہے، جس میں کلانڈسٹائن جو سپورٹ ہوتی ہے اکراس دا بارڈر، جس میں کہ طالبان کے علاوہ اگر طالبان کی آمد و رفت کو بھی نہ کنٹرول کیا جائے تو پاکستان کی بہت ساری حاضر سروس فورسز بھی جو ہے وہ اس میں جا سکتی ہیں. جیسے کہ ابھی افغانیوں نے یہ الزام لگایا ہے کہ وہاں سے 10,000 لوگ جو ہیں وہ انٹر ہوئے ہیں، جس کی تردید کی گئی. لیکن چلیں جہاں پہ جو ہے 10,000 کی جگہ 2,000 ہی کر لیں آپ. یہ کہنا کہ بالکل ہی ایسی کوئی بات نہیں، یہ غلط ہے. اگر تعداد پہ ہی بات کریں تو اتنا، اگر 2,000 بھی ہے تو اس حساب سے اب جو نیا دور وہاں پہ شروع ہونے والا ہے افغانستان کا فار نیکسٹ کپل آف ایئرس، وہ قتل و غارت گری، خون خرابے کا دور ہے. اور ڈیفینیٹلی جو ہے اس میں انڈیا صرف ایک صورت میں ان کے کام آ سکتا ہے کہ وہ اپنی فوجیں اتارے اور وہاں کی حکومت کے ساتھ مل کے طالبان کے خلاف لڑے، جو کہ انڈیا کر نہیں سکتا. کیونکہ جب ایسا موقع آتا ہے تو انڈیا کے وہ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں جو کہتے ہیں ہم نے تو کبھی زندگی میں فوج کہیں بھیجی ہی نہیں تھی، ہم تو پرامن قسم کے لوگ ہیں، ہم تھوڑے اس طرح کے کاموں میں مداخلت کر سکتے ہیں. تو یہ اس لیے آپ کو پتہ ہے کہ یہ اس میں انڈیا کو یہ خسارہ فی الحال جو ہے وہ دیکھنا پڑے گا، جو انہوں نے انویسٹ کی ہوئی تھی اور ڈیفرنٹ سچویشن میں کی ہوئی تھی. تو اچانک اس سچویشن کو جب اس طرح کا وہ ہو گیا تو اس میں جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ڈیفینیٹلی ایک ٹف ٹائم ہے. دوسرا یہ ہے کہ ابھی ان چیزوں کو بھی آپ حرف آخر نہ سمجھیں کہ مثلا دیکھیں افغانستان کے کچھ آفیشلز جو ہے وہ باقاعدہ اعلان جنگ کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف، آلدو کہ ان میں ممکن ہے اتنی کیپیسٹی نہ ہو کہ جو ان کی 3 لاکھ. ہم بات کر رہے ہیں پاکستان تحریک طالبان کی. نہیں، میں افغانستان آفیشلز کی بات کر رہا ہوں، جن میں سے کچھ نے یہ ایسے بیانات دیے ہیں کہ اسی صورت میں ہم پاکستان کے خلاف اعلان جنگ بھی کر سکتے ہیں. اعلان جنگ کرنے کے لیے تو آپ کا بارڈر پہ ہی کنٹرول نہیں ہے، کیا اعلان جنگ کریں گے؟ وہ بیان بازی سے آگے بات ہونی چاہیے. میں ایک چینل کی آپ کو خبر دیتا ہوں، انہوں نے کہا کہ مدد کی گہار کے لیے بھارت آ رہے ہیں افغان سینا پرمکھ، پاکستان کو ٹھوکنے کی تیاری میں بھارت اور افغانستان. کتنی مسلیڈنگ اس طرح کی خبریں ہوتی ہیں. مجھے لگتا ہے کہ انڈین میڈیا آج اس وقت میں جو صحیح تصویر ہے اس پورے خطے کی اور خاص طور سے افغانستان کی وہ پیش نہیں کر رہے ہیں. ایسے میں
لوگوں کو یہ بتانا کہ جی ہمارا کلاؤڈ اتنا بڑا ہے اور ہم پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، یہ بات تو بالکل آئینے کی طرح صاف ہے بشانی صاحب کہ میدان خالی ہے طالبان کے لیے، اور ان کو لیجیٹیمیسی کی بھی کوئی ایسی نہیں پڑی ہے، ان کے ساتھ ہر کوئی ہے سوائے ہندوستان کے۔ نہیں، لیجیٹیمیسی جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ طالبان کا مسئلہ نہیں ہے، جو کہ ان کا جو وے آف لائف اور وے آف تھنکنگ ہے نا، اس میں لیجیٹیمیسی ان کی صرف اتنی ہے کہ ان کو اپنا یہ نظام چلانے کے لیے پیسے چاہیے، جو الٹیمیٹلی ان کو ڈیفرنٹ ذرائع سے ملیں گے، وہ تجارت سے ملیں یا کسی اور طریقے سے ملیں۔ پہلے تو یہ تھا کہ سعودی عرب اور یونائٹڈ عرب ایمریٹس نے ان کو پیسے دیے تھے حکومت چلانے کے لیے، تو اب میرے خیال میں سعودی عرب تو ایسا کرے گا نہیں، چونکہ سعودی عرب بہت حد تک اب اپنی پالیسیز میں تبدیلیاں جو ہے وہ لا رہا ہے۔ تو جہاں تک انڈیا کی بات ہے، دیکھیں اس میں افغانستان جو ہے وہ ایک ڈیفرنٹ قسم کا سپاٹ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہرگز آپ یہ نہ کہیں کہ آپ اس طریقے سے انڈیا جو ہے وہ ٹوٹلی انڈرمائن ہو گیا ہے۔ خطے کی جو ہماری سیاست ہے جنوبی ایشیا کی، اس میں جو سب سے زیادہ انفلوئنس ہے وہ انڈیا کا ہے۔ آپ بنگلہ دیش کو دیکھ لیں، جو چھوٹے چھوٹے امپارٹنٹ ملک ہیں اس خطے کے، وہ انڈین پالیٹکس کو انٹرنیشنلی آن کرتے ہیں، یا اگر آن نہیں کرتے تو کم از کم اوپنلی کوئی ڈس آن نہیں کرتا۔ پاکستان کے ساتھ جو انڈیا کا معاملہ چل رہا ہے وہ تو سمجھ میں آنے والی بات ہے، چونکہ وہ ایک طرح کا اعلان جنگ ہے، دونوں کے درمیان اعلان جنگ کی باقی ہے، ورنہ جنگ ہے، ایک طرح کی جنگ چل رہی ہے۔ تو افغانستان میں بھی ایگزیکٹلی وہی سچویشن ہے، طالبان نے اعلان جنگ ہی کیا ہوا ہے اگر ان کو اپر ہینڈ مل جاتا ہے۔ لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ طالبان کی جو یہ نیو ڈپلومیٹک پوسچر ہے نا، وہ بڑا لچکدار ہے۔ یہ میں آپ کو بتا دوں، جیسا کہ میں نے پہلے مثال دی تھی کہ انہوں نے اب ساری ریلیونٹ قوتوں کو اپنے اپنے طور پہ یقین دانیاں کرا دی کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ انہوں نے امریکہ کو بھی یقین دانی کرا دی اور اس کو ٹیبل پہ بٹھا دیا، روس کو بھی یقین دانی کرا دی اور اس کے یہاں کانفرنسیں منعقد کرتے رہے۔ پاکستان تو ان کا ویسے ہی ہے۔ چین میں آپ نے خود یہ مسئلہ اٹھایا کہ اب وہ پہنچ گئے وہاں پہ۔ تو اس طریقے سے آئی ڈونٹ تھنک کہ دے ول سنگل آؤٹ انڈیا آل ٹوگیدر سیئنگ کہ نو 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 وی کین ناٹ انگیج ود انڈیا۔ ڈیفینیٹلی وہ کریں گے، ٹریڈ ہو رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے ٹریڈ بھی ہو ہندوستان اور رہی ہے، چین کے اور آئندہ درمیان۔ جو ڈپلومیٹک جو اگلی پروسیڈنگ ہوگی اس میں بھی وہ ڈیفینیٹلی، میں نہیں سمجھتا کہ یہ ان کے بیسٹ انٹرسٹ میں ہے کہ وہ ٹوٹلی انڈیا کو نا کوڈ جس کو آپ کہتے ہیں اگر وہ چلیں، کرتے ہیں تو اس کا ان کو پھر ظاہر ہے ڈیفینیٹلی نقصان ہے پاکستان کے ساتھ ڈیل کرنے میں، چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک بیلنسنگ فیکٹر رکھیں گے پاکستان اور انڈیا کے درمیان، تاکہ وہ بہتر بارگیننگ پوزیشن میں آئیں۔ اور طالبان بارگیننگ کے حوالے سے اب جو ہے وہ کافی ایکسپرٹ ہو گئے ہیں۔ بھارت اشرف غنی گورنمنٹ کی مدد کرنے کے لیے کس حد تک جا سکتا ہے؟ ہمارے یہاں پر ایک ماحول بنایا جا رہا ہے کہ جی ہم اپنی فوج بھی اتار دیں گے، اور کیا فوج اتارنا اتنا آسان ہوگا انڈیا کے لیے، یہ جانتے ہوئے کہ افغان طالبان کے سپورٹ میں اس خطے کے تمام پلیئرز ہیں انکلوڈنگ چائنا۔ نہیں، یہ جو ماحول بنانے والے ہیں نا، I'm sorry to say، یہ 70 سال سے ماحول بنا رہے ہیں کہ ہم گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر واپس لینے والے ہیں، آج لیا یا کل لیا، ہماری فوجیں پہنچنے والی ہیں جی، گھس کے ماریں گے جی، ٹھونک دیں گے جی۔ یہ جن لوگوں کی وکیبلری میں یہ الفاظ ہیں نا، ٹھونک دیں گے، گھس کو ماریں گے، لے لیں گے، کیپچر کر لیں گے، ان کو تو آپ زیرو کر لیں نا، کہ وہ تو صرف وہ جس طرح پاگل خانے میں کچھ قیدی بند نہیں ہوتے تو ایک ہی بات کا ورد کرتے رہتے ہیں، جب آپ گزریں تو ایک ہی بات دہرا رہے ہوں گے، ان کو تو ریئلٹی نظر ہی نہیں آ رہی اپنے ارد گرد، ان کو تو چھوڑیں۔ لیکن انڈیا کا جو کوئی سین مائنڈ ہے وہ ڈیفینیٹلی اس طرح کی بات نہیں کرے گا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا کے لیے اپنے ہسٹوریکل اگر پرسپیکٹیو میں بھی دیکھیں تو کسی ملک کے خلاف اعلان جنگ یا وہاں پہ حملہ یا فوجیں اتارنا، ہر ملک کا اپنا ایک ٹریڈیشن اور ایک وہ ہوتا ہے۔ تو انڈیا جب اپنے میرٹس میں سے ایک بڑا میرٹ بنا کے پیش کرتا ہے وہ یہ ہے جی کہ ہم نے آج تک کہیں کسی پہ حملہ نہیں کیا، حملوں کا جب وقت تھا تو اس وقت گاندھی اور نہرو وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اب آپ یہ بتائیں کہ جس ملک پہ مہاتما گاندھی کا سایہ اتنا گہرا ہو وہ کسی پہ حملہ کر کیسے سکتا تھا؟
یہ تو ممکن ہی نہیں تھا نا، یہ تو بالکل ہی ایک عجیب و غریب قسم کی بات ہوتی ہے اگر اس وقت یہ ہوتا، ایٹ لیسٹ 40s میں یا 50s میں یا 60s میں۔ تو اس کے بعد جو حملے ہوتے رہے وہ تو ایک ڈیفرنٹ چیز تھی، بعد میں نہرو کی پالیسیاں بدلی، یا جو گاندھی کے شیڈو سے لوگوں نے نکلنے کی کوشش کی جو نکل نہیں سکتے، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ نکلے ہوئے بھی ہیں پھر بھی نکل نہیں سکتے۔ تو اس حساب سے جو اب موجودہ سچویشن ہے اس میں تو کچھ لوگ جو ہیں وہ ہائی اسکول کے اسٹوڈنٹس کی طرح نعرے بازی میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس سے ایک زیادہ سوال نہیں یہ ہے۔ بھی بنتا ہے کہ بھارت اشرف غنی گورنمنٹ کی کیسے مدد کر سکتا ہے، اور ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ٹنجیان میں یہ جو میٹنگ ہوئی ہے افغان طالبان اور چائنا کے فارن منسٹر وینگ یی کے درمیان، اس کو طالبان کے اسپوکس پرسن نے بتایا، محمد نعیم نے، کہ یہ انویٹیشن چائنا کی طرف سے آئی ہے۔ دیٹ مینس کہ وہ ڈیسپریٹ ہیں انہیں انگیج کرنے کے لیے۔ اور آج اگر کوئی دیکھے کہ طالبان کن علاقوں پر قبضہ کر رہے ہیں، وہ آلموسٹ آپ یہ کہیں مین پروونشل سینٹرز کو چھوڑ کے سارا ملک ان کے قبضے میں ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آبادی کے لحاظ سے اشرف غنی صاحب زیادہ لوگوں کو کنٹرول کر رہے ہیں، اور ایریا کے حساب سے طالبان زیادہ افغانستان پر آج ان کا قبضہ ہے۔ ہم کریں تو کریں کیا کیسے مدد کریں اشرف غنی صاحب کی؟ کیا ہم کریں جس سے کہ ہم اس پوری جو وہاں پہ جو سچویشن ایک خوفناک ڈیولپ ہو رہی ہے اور افغان طالبان کے ٹیک اوور کو کیا بھارت روک سکتا ہے؟ دیکھیں جی، اس کا تو ڈیفینیٹلی یہ ایک کمپلیکیٹڈ کوشچن ہے، لیکن لیٹ می ٹیل یو ون تھنگ ان نٹ شیل اینڈ ٹو بی ریئلسٹک، کہ فوجیں اتارنے کو تو آپ رول آؤٹ قرار دیتے ہیں، چونکہ یہ پاگل پن کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ صحیح۔ ہر سوچنے والا آدمی افغانستان کے معاملے میں فوجیں اتارنے کی غلطی نہیں کر سکتا، یہ ہم بار بار ڈسکس کر چکے ہیں، اور یہ ہمارے پاس جو ہے وہ برٹش برطانوی حکومت سے لے کے روس سے لے کے سوویت یونین سے امریکہ تک کی مثالیں موجود ہیں۔ اب اس سے زیادہ کوئی کیا کر سکتا ہے کہ فوج اتار کے کیا کرے گا؟ لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ افغانستان کے اندر جو کچھ امریکہ کر رہا تھا وہ سب فوج کے سہارے پہ نہیں کر رہا تھا۔ فوج کی تعداد کتنی رہ گئی تھی اوباما کے وڈرال کا پروسیس سٹارٹ ہونے کے بعد؟ افغانستان کی مدد وہ کر رہے تھے ٹیکنالوجی کے ذریعے، ٹریننگ کے ذریعے اور سکل کے ذریعے، جو انڈیا کر سکتا ہے اگر کرنا چاہے۔ تو ان کے لیے واحد راستہ یہ ہے کہ وہ افغان حکومت کے ساتھ جا کے بیٹھ جائیں اور ان کو وہ ہیلپ کریں اسی طریقے سے جس اپنی فوجیں اتارے بغیر یا اپنے ٹینک بھیجے بغیر یا اپنے طیارے بھیجے بغیر۔ یہ کام افغان لوگوں کو کرنا چاہیے۔ جو لڑائی ہے اسٹیٹ ورسز طالبان لڑائی ہے، تو اس میں ظاہر ہے کہ اگر آپ اسٹیٹ کے ساتھ کھڑے ہیں، اب یہ چوائس تو ہر ملک کا اپنا ہے۔ پاکستان نے ایک کلیئرلی ایک چیز، اگرچہ اس چیز کو پاکستان ریپیٹڈلی دہرا رہا ہے کہ ہم جو سٹنگ گورنمنٹ کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہیں اور ہمارا اس سے کوئی پرابلم نہیں، لیکن انہوں نے ایک راستہ اختیار کر لیا کلیئرلی دیٹ دے آر ود طالبان۔ آئی ایم ٹیلنگ یو ویری کلیئرلی۔ ایبسولوٹلی۔ اور اس کی وجہ ایک اور یہ بھی ہے کہ ان کی جو افتاد طبع جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں پرسنالٹی ٹریٹ جو ہے پاکستان کے بہت سارے حکمرانوں کا، وہ طالبان کے ساتھ ملتا جلتا ہے۔ دے آر فیلنگ کمفرٹیبل ود دیٹ۔ اشرف غنی سے دے فیل کائنڈ آف ایلینیٹڈ، اس کے ساتھ اس طرح کا وہ کمفرٹ لیول ان کا ہے نہیں، لیکن انہوں نے ایک راستہ اختیار کر لیا۔ انڈیا کو بھی ایک راستہ اختیار کرنا پڑے گا۔ انڈیا یہ نہیں سمجھے کہ ہم جو ہے وہ دونوں طرف ہو کے یا بیچ میں رہ کے تو کچھ گین کریں گے۔ جب لڑائی اس طرح کا فیصلہ کن موڑ اختیار کر لے تو دین یو ہیو ٹو پک اینڈ چوز ون سائڈ۔ تو مدد کرنے کے 20 طریقے ہیں، اور اگر اس لڑائی میں وہ ہار بھی جاتے ہیں تو ان کو اس کے لیے انٹلیکچوئل سپورٹ کی بات چاہیے نا۔ تو ایک طرف اسٹیٹ ہے، کانسٹیٹیوشن ہے، پولیس ہے، فوج ہے، تو وہ پولیس، فوج اور اسٹیٹ اور کانسٹیٹیوشن کے ساتھ کھڑے ہو کے لڑ رہے ہیں نا، کوئی وائلڈ ویسٹ تو نہیں بنا رہے۔ تو اس لیے تاریخ کو جواب دیتے ہوئے ان کو شرمندگی تو نہیں ہوگی نا، یا ہندوستان کے عوام کو یہ بتاتے ہوئے کوئی خجالت نہیں ہوگی کہ ہم جا کے تو افغانستان میں جو ہے وہ انارکی میں یا بغاوت کا حصہ بنے تھے۔ وہ کہیں گے کہ ہم نے افغانستان کی اسٹیٹ کو اور پیپل کو اور کانسٹیٹیوشن کو اور پارلیمنٹ کو اور عورتوں کو
ڈیفینڈ کرنے کے لیے یہ جو ہے ایکٹ کیا، لیکن کیا موجودہ گورنمنٹ جو ہے اس کے یہ ورڈز جو ہیں اس طرح کے نظریات کے ساتھ میچ کرتے ہیں یا نہیں؟ دیٹ از اے کوسچن وچ دے شوڈ آنسر، کیونکہ یہ ایک نظریاتی سوال ہے۔ اس میں تھوڑا سا ایڈیشن یہ بھی کر دوں کہ جو لوگ اس خواب و خیال کی دنیا میں بیٹھے ہیں کہ بھارت کوئی ملٹری ایکشن لے سکتا ہے، تو انہیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ آپ کی سرحد چین اور پاکستان کے ساتھ بھی لگتی ہے۔ چین نے آپ کو پچھلے 2 سال سے انگیج کر کے رکھا ہوا ہے اپنے بارڈرز پہ۔ آپ پتہ نہیں 11، 12، 13 اب تو یاد بھی نہیں رہتا کہ کون سے راؤنڈ آف ٹاکس ان کے ساتھ ہو رہی ہے، نہ ہی انڈیا کے نیوز پیپرز میں اور مین سٹریم میڈیا میں اب اس کا اتنا کوئی ذکر ہوتا ہے۔ تو جو سچویشن بنی ہوئی تھی چائنا کے ساتھ پچھلے سال سے، وہ ابھی تک ویسی کی ویسی گرم ہے۔ نہ ہی چینی پیچھے ہٹنا چاہتے ہیں اور نہ ہی ہم۔ ایسے میں انسان کو حقیقت پسندانہ رویہ رکھنا چاہیے۔ آج آپ نے وقت دیا بشانی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ سے پھر بات ہوگی۔ تھینک یو سو مچ۔ تھینک یو نا۔